सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं बतूल राजपूत और आप देख रहे हैं बोल्ड रिपोर्ट्स। देयर इज़ नो सेकंड ओपिनियन कि बलूचिस्तान में जो दहशतगर्दी और अदम इस्तेहकाम का मामला है, इसके पीछे भारत मुलव्वस है। आए दिन ऐसे शवाहिद मिलते हैं जिससे ये बात साबित होती है कि भारतीय एजेंसियां ना सिर्फ मुदाखलत कर रही हैं बल्कि बलूचिस्तान में नफ़रत भी फैला रही हैं। वो चाहे BLA हो, BLF हो, चाहे BYC जैसी तंजीमों हों, जो इंसानी हकूक़ की आड़ में आके BLA और BLF की तर्जुमान बनी हुई हैं, उन सब की रूट्स भारत तक फैली हुई हैं। लातादाद ऐसे अकाउंट्स हैं जो बज़ाहिर प्रोजेक्ट करते हैं कि वो इंसानी हकूक़ के चैम्पियन हैं और बलूचिस्तान में मुकीम हैं, लेकिन हकीकत में ये सारे अकाउंट्स भारत से ऑपरेट हो रहे हैं और यही वो वजह है जिससे ये प्रोपेगेंडा और मिस इन्फॉर्मेशन पूरे पाकिस्तान तक फैल रही है। क्योंकि मैदानी जंग में बदतरीन शिकस्त के बाद भारत नहीं चाहता कि पाकिस्तान तरक्की करे, भारत नहीं चाहता कि बलूचिस्तान तरक्की करे, भारत नहीं चाहता कि CPAC आगे बढ़े, भारत नहीं चाहता कि हमारे सिफारती ताल्लुकात बेहतर हों, भारत नहीं चाहता कि पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम हो, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी पाकिस्तान में आए, इन्वेस्टर्स पाकिस्तान में सरमायाकारी करें, भारत नहीं चाहता कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस और आवाम के दरमियान जो एतमाद का रिश्ता है वो बरकरार रहे। इसीलिए पाकिस्तान में दहशतगर्दी को हवा दी जा रही है। पाकिस्तान इंस्टीट्यूट फॉर कॉन्फ्लिक्ट एंड सिक्योरिटी स्टडीज़ के जारी करदा आदादोशुमार के मुताबिक मार्च 2025 में मुल्क में तशद्दुद और सिक्योरिटी ऑपरेशंस में तेज़ी आई और नवंबर 2014 के बाद पहली बार दहशतगर्दों के हमलों की तादाद 100 से तजावज़ कर गई। सिर्फ मार्च के एक महीने के दौरान 105 हमले हुए जिसके नतीजे में 228 अफराद जाँ बाग हुए, जिनमें 70 से ज़ायद सिक्योरिटी एहलकार, 60 से ज़ायद शहरी शामिल हैं। इस एक माह में 258 अफराद ज़ख्मी हुए जिनमें तकरीबन 130 सिक्योरिटी एहलकार और इतनी तादाद में आम शहरी शामिल हैं। और बलूचिस्तान इन सब वाक़यात में सबसे ज़्यादा मुतासिर हुआ है। इस मसले का क्या हल है, कैसे दहशत निपटा जा सकता है, इस सब पर बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं साबिक निगरान वज़ीर आज़म और सेनेटर अनवारुल्लाह काकर साहब। बहुत शुक्रिया काकर साहब, आप मुझे ज्वाइन करें। काकर साहब, बलूचिस्तान में दहशतगर्दी में ख़तरनाक हद तक इजाफ़ा हो गया है। भारत सारे वाक़यात में मुलव्वस है। दो तरह के हल सामने आते हैं। एक तो ये कि एक जामे मिलिट्री ऑपरेशन हो, दहशतगर्दों का जड़ से सफाया किया जाए। दूसरा ऑप्शन पॉलिटिकल डायलॉग है। आपका ताल्लुक भी बलूचिस्तान से, आपके ख़्याल में इस वक्त सबसे पर्टिनेंट ऑप्शन कौन सा है? देखिए, दहशतगर्दों के साथ कोई भी पॉलिटिकल डायलॉग कोई ऑप्शन नहीं होता। ये एक हमारे यहाँ बहुत बड़ी गलतफहमी है। पॉलिटिकल डायलॉग पॉलिटिकल पार्टीज़ के बीच में होता है, पॉलिटिकल एक्टर्स के बीच में होता है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क में पार्टिसिपेशन कर रहे होते हैं। उसमें बसा औकात एक सियासी जमात का नुक्ता नज़र दुरुस्त होता है, दूसरे का दुरुस्त नहीं होता। बहरहाल जो बेसिक प्रिंसिपल ऑफ नॉन वायलेंस है उसके साथ अग्री करते हुए वो पॉलिटिकल डायलॉग का आइडिया रहता है। ये नहीं होता कि लोग ख़ुद को हमलावर पैदा कर रहे हो, असैसिनेशन कर रहे हो और उनके साथ जो है ना कोई पॉलिटिकल डायलॉग दुनिया में किसी ने नहीं किया। ये हमारे यहाँ पता नहीं क्यों इस तरह की एक गलतफहमी पाई जाती है। टेररिस्ट को आपने दो ही सूरतें हो सकती हैं कि एक रियासत स्टेट एक्टर फरीक है और दूसरा फरीक नॉन स्टेट एक्टर है। इनमें से एक फरीक ने हारना होता है और दूसरे फरीक ने जीतना होता है। ये फैसला हमने करना है कि हमने किस फरीक के साथ रहना है और हम चाहते क्या है कि कौन सा फरीक जीते और कौन सा फरीक हारे। हमारे केस में हम चाहते हैं कि पाकिस्तान की रियासत बतौर फरीक जीते और ये जो RSS के दरपर्दा वो हैं लोग और इनके जो औलादें यहाँ पे घूम रही हैं, जिनको जो सरोगेट मदर इनकी RSS है और यहाँ पे ये BLA, BLF, TTP इन तमाम की सूरत में यहाँ घूम रहे हैं, इनको शिकस्त हो। ठीक। अच्छा काकर साहब, एक ओपिनियन ये भी सामने आता है कि ये एक इंसर्जेंसी है अगेंस्ट द स्टेट ऑफ पाकिस्तान, क्योंकि इसमें आम लोगों की सपोर्ट शामिल है। इस तनाजुर में इस मसले को कैसे हल होना चाहिए? देखिए बतूल, लोगों की सपोर्ट जो है ना हर वक्त तकसीम होती है। लोग कुछ जो है ना अबू जहल के साथ थे, कुछ सैयदना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे, कुछ फ़िरौन के साथ थे, कुछ मूसा अलैहिस्सलाम के साथ थे। ये कहाँ पे लोगों की जो है ना 100% एक ही
फरीक के साथ रहे, हमेशा लोगों की तकसीम होती है, तो इसमें घबराने वाली कौन सी बात है। आपने जो चीज़ देखना है वो ये देखना है कि क्या इखलाकी तौर पे उस फरीक की पोजीशन दुरुस्त है, क्या कॉन्स्टिट्यूशनली उस फरीक की पोजीशन दुरुस्त है, क्या जो मुरव्वजा जिसको ज़ेटिजिस्ट कहते हैं ना, अंग्रेज़ी का एक लफ्ज़ है, कि ये इस दौर के जो मुरव्वजा कवानीन है, जो नॉर्म्स हैं, उसके तहत वो दुरुस्त है। अगर उसके तहत वो दुरुस्त नहीं है, अगर बसा औकात कुछ लोग भी उनकी तरफ चले जाते हैं, वो लोग पलट के आ जाएंगे। आप अपना फोकस रखें, आप अपने काम के जो टारगेट्स हैं उनको अचीव करें, ये कोई बात नहीं है। कल को लोग खुद को हमलावर के साथ हो जाते तो फिर हम क्या करेंगे। मिसाल के तौर पे अक्सरियत ये चाहती है कि लोग जो है ना खुद को हमले करके अपने मसाइल हल करें, तो उनको देखते हुए हम भी उनकी तरफ चले जाएंगे, या किसी ने रोकना होगा इसको। अच्छा काकर साहब, लेकिन इसकी एक मिसाल ये है, इस पे भी अपनी ओपिनियन दीजिएगा काकर साहब जी, कि ये जो मारंग बलोच हैं उनके बारे में वाज़े तौर पे DGI ने कहा कि वो इंडियन प्रॉक्सीज हैं, और आपको पता है कि मीडिया का एक बड़ा कंसिडरेबल हिस्सा उनके इंटरव्यूज़ करता है, वो नज़र आती हैं, कॉन्फ्रेंसेस में बुलाई जाती हैं, और बड़ा एक अवामी रिफ्लेक्शन भी आता है उनकी प्रेजेंस का। तो जब DGI ये बात कर रहे हैं और आप ये कह रहे हैं कि लोगों की तकसीम एक नेचुरल बात है, और फिर मारंग बलोच जैसे कैरेक्टर्स भी मंजर आम पे हैं, हाउ वी आर गोइंग टू जस्टिफाई, डू वी जस्टिफाई इट एज डायनामिक्स ऑफ द पॉलिटिक्स, या हम इसको एब्जॉर्ब कर सकते हैं कि ठीक है जिसका जो ओपिनियन है, लेकिन हम उसकी मुखालफत भी करेंगे जैसे DG ने कहा। देखें जी, आप ये जो है ना, ये वो कहते हैं ना कि नुक्ते तौहीद तो बयां में आ सकता है, मगर तेरे जहन में हो बुतां तो क्या कहिए। ये लोगों ने अपने अपने जहन में बुत बना लिए, सिविल सोसाइटी का बुत, पीसफुल एक्टिविस्ट का बुत, और उसको पूजना शुरू कर दिया। मैं आपको बयान करने की कोशिश करता हूँ ये जो BYC का फिनोमेना है। BYC क्या है और उसकी परसेप्शन इंटेलिजेंशिया में, मीडिया में, डिप्लोमेटिक कोर में किस तरीके से ये प्रोजेक्ट हुआ है। ये प्रोजेक्ट हुआ है कि बलूचिस्तान के सूबे में एलिजिडली जो ह्यूमन राइट्स की वायलेशन होती हैं विज़-अ-वी मिलिटेंट्स, उसको वॉइस करने के लिए एक पीसफुल प्लेटफॉर्म है, और ये वो लोग हैं जो ये चाहते हैं कि ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो। ऐसे ही है, इसको मीडिया में भी एक बहुत बड़ा तबका तस्लीम करता है, इसमें डिप्लोमेटिक कोर में भी इनके लिए एक सिंपैथी मौजूद है, जो दानिश्वर तबका और सिविल सोसाइटी है वहाँ पे भी मौजूद है। हमारा मानना ये है कि ये ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट या ह्यूमन राइट्स को वॉइस करने के चैम्पियंस नहीं है। ये बुनियादी तौर पे जो है वैसा इनको बयान करना चाहिए। और ये क्या है? ये बुनियादी तौर पर जो मिलिटेंट्स की एलिजिडली वायलेशन, प्रोसीजरल राइट्स की वायलेशन है, उसके लिए उसको वॉइस करते हैं। ठीक, कहीं पर किसी मिसिंग पर्सन का तस्करा आता है, ये कहते हैं जनाब इसको उठा लिया गया है, ज़बरदस्ती रियासती इदारों ने उठा लिया है। कभी कोई इनकाउंटर में मारा जाता है, ये कहते हैं ये फेक इनकाउंटर है। जितने भी इनकी गुफ्तगू है और लोगों को रैली करते हैं, वो इन मिलिटेंट्स के जो प्रोसीजरल राइट्स की वायलेशन है उसके अगेंस्ट करते हैं। जब ये मिलिटेंट्स परपेट्रेटर बनते हैं, जेनोसाइड के परपेट्रेटर बनते हैं, दूसरे इंसानों की ह्यूमन राइट्स के वायलेशन के, हमारे यहाँ मुसीबत ये है कि लोग ये समझते हैं कि ह्यूमन राइट्स वायलेशन सिर्फ स्टेट एक्टर्स करते हैं। हालांकि दुनिया में ये तस्लीम शुदा उसूल है कि नॉन स्टेट एक्टर्स भी ह्यूमन राइट्स वायलेशन कर सकते हैं, स्टेट एक्टर्स भी कर सकते हैं, डिफरेंट सिनारियोज में, डिफरेंट सिचुएशंस। जब ये तमाम लोग बसों से उतारते हैं, राइट टू लाइफ लोगों की अब्यूज़ करते हैं, उनको कत्ल करते हैं, ट्रेनों को हाईजैक करके उसमें लोगों को कत्ल करते हैं, सड़कों पे इथनिक आइडेंटिटी लोगों की देख के उनको कत्ल करते हैं, मज़दूर पंजगूर में, तुरबत में, मुख्तलिफ जगहों पे दूसरे सूबे से आए हुए जो शहरी हैं उनको टारगेट करके कत्ल करते हैं। ये जो BYC है ये किसी तौर पर उसको वॉइस नहीं करती कि जनाब धरना दे। ये लोग कहते हैं ना कंडेम, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है उनकी कंडेमनेशन की, ना हमें उनसे चाहिए। अगर वो जेन्युइनली ह्यूमन राइट्स के चैम्पियन होते ना, तो फिर वो एलिज्ड जो वायलेशन है ह्यूमन राइट्स से, जहाँ वो बोलते हैं
ساتھ میں یہ جو ان کے پرپیٹریٹرز ہیں جو وائلیٹ کر رہے ہیں ہیومن رائٹس کو، اس کے خلاف بھی بولتے، دھرنا دیتے، ریاست پہ ایک پریشر ڈالتے، حکومت پہ ایک پریشر ڈالتے کہ جناب آپ ان کے خلاف کارروائی کریں. یہ نہیں کرتے. تو لہٰذا ہم اس نتیجے پہ پہنچتے ہیں کہ یہ ان کے اسپوکس پرسن ہیں جو ملیٹنٹس ہیں اور ان کے کولیبوریٹرز ہیں. دس از واٹ ایگزیکٹلی دے آر. اور ہمیں ان کا چہرہ جو ہے نا وہ سب کے سامنے رکھنا چاہیے. ٹھیک ہے کاکر صاحب، آپ کا جواب آ گیا، بڑا واضح آپ نے اس کے اوپر جواب دیا. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ جو چیز جیسے ہے اس کو ویسے ہی دکھایا جائے، ویسے ہی بتایا جائے، ویسے ہی کہا جائے. جو بی وائی سی اور مارنگ ہے وہ ان کے بی ایل ایف کے، بی ایل اے کے کولیبوریٹرز اور ترجمان ہیں. ٹھیک ہے، وہ انہوں نے چوز کیا ہوا ہے کہ ہم نے ان کی ترجمانی کرنی ہے. میں کون ہوتا ان کو زبردستی روکنے والا، لیکن وہ ہیومن رائٹس کے چیمپئن نہیں ہے. رکھا انہوں نے ٹول اپنا نان وائلنس کا ہے اور سپورٹ وہ وائلنٹ موومنٹ کو کرتے ہیں. یہ جو لنکیج ہے یہ اسٹیبلشڈ ہے. وہ بی ایل اے کے اور کاکر صاحب میں صرف اپنی انڈرسٹینڈنگ کے لیے پوچھنا چاہتی ہوں، میں یہ اور آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے ماضی میں بھی بڑے پروگرامز میں اس پہ بات کی ہے، فیلڈ میں بھی بلوچستان پہ کام کیا، آپ ہمارے ساتھ بھی رہے. میں یہ صرف انڈرسٹینڈنگ کے لیے پوچھ رہی ہوں کہ اگر ڈی جی آئی ایس پی آر اتنے کنفرمڈ ہے اور وہ کنفرمڈ ہیں اسی لیے انہوں نے بولا ہے، تو پھر ریاست براہ راست کوئی ایکشن کیوں نہیں لے لیتی؟ ہم تو دیکھ رہے ہیں کہ وہ بس بیک ڈور ان پہ تھوڑا ایسا پریشر ہوتا ہے کہ وہ کہیں نظر نہیں آنی چاہیے یا ان سے دور آ جائے، ورنہ تو وہ شی از آپریٹنگ فلی ود فل فریڈم. اور پھر ایکشن کیوں نہیں لیتے ان کے خلاف؟ یہ میں سمجھنا چاہتی ہوں. جی دیکھیں، آپ نے بہت اچھا سوال کیا. دیکھیں یہ جو ریاست آپریٹ کرتی ہے نا ایک انوائرمنٹ میں، ڈومیسٹک انوائرمنٹ ہوتا ہے، گلوبل انوائرمنٹ ہوتا ہے، اور انوائرمنٹ کو شیپ اپ کون کرتا ہے؟ جو ڈومیسٹک انوائرمنٹ ہے اس کی اوپینین کو شیپ اپ کرتا ہے میرے جیسا فرد، آپ کے جیسا فرد، انٹیلیجنشیا، یہ بڑے بڑے جو دانشور ہمارے یہاں پہ موجود ہیں یا کلیم کرتے ہیں، پارلیمنٹ ہے، پولیٹیکل پارٹیز ہیں، جو ملٹری کے انسٹیٹیوشنز میں جہاں پر گفتگو ہو رہی ہوتی ہے، یہ تمام لوگوں کی انفارمیشن پروسیس ہوتی ہے. تو ڈومیسٹک انوائرمنٹ آپ کی شیپ اپ ہوتی ہے. بدقسمتی سے بلوچستان کے اس کوشچن کو، اس ایشو کو 80% افراد جو ہے وہ اس اینگل سے دیکھتے تھے کہ جی اصل میں بنیادی طور پہ ایک پولیٹیکل مسئلہ ہے اور پولیٹیکل مسئلے کو حل کرنے کے لیے آپ کو پولیٹیکل اپروچ رکھنی پڑتی تھی. اچھا، یہ ایک جنرک سا اسٹیٹمنٹ دے کے اس کا انالیسز یا اس کی ڈائسیکشن کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوتا تھا کہ یار یہ کیسے پولیٹیکل مسئلہ ہے، کیا انہوں نے آپ سے جاب کوٹا مانگ رہے ہیں، ریپرزنٹیشن سینٹ میں زیادہ مانگ رہے ہیں، قومی اسمبلی میں زیادہ مانگ رہے ہیں، سیپریٹ جداگانہ طرز انتخاب مانگ رہے ہیں. پولیٹیکل سٹرگلز میں تو ہم نے یہی گفتگو سنی ہوئی نا. یہ کون سی پولیٹیکل سٹرگل ہے جہاں پہ لوگوں کو ریڈیکلائز کر کے خود کش حملہ آور بنایا جا رہا ہے، حتیٰ کہ خواتین کو بنایا جا رہا ہے، اسیسینیشنز کی جا رہی ہیں، اور اوپن ایڈوکیسی کی جا رہی ہے کہ ہم نے جغرافیہ تبدیل کرنا ہے اور تشدد کے زور پہ کرنا ہے. تو ڈینائل میں تھے. تو جب آپ ڈینائل میں ہوتے ہیں تو ساتھ میں انہوں نے ایک اور فیز جس کو نان وائلنٹ ود دا سیم الٹیمیٹ گول رکھا کہ ہم ایک وائلنٹ موومنٹ اپنی چلائیں گے اور ایک ہم نان وائلنٹ رکھیں گے جو سوشل اور پولیٹیکل سپیس کریٹ کرے فار دیز گروپس، اور جو ریزالو ہو ان کو ان گروپوں کے خلاف لڑنے کا، اس پہ کاری ضرب لگائی جائے. یہ جنگ کی اپنی حکمت عملی ہوتی ہے اور یہ اس جنگ کی حکمت عملی کا حصہ ہے. اور ہم میرے خیال میں اپنی نائیوٹی میں اور اپنی سادگی میں اس کا شکار ہو جاتے ہیں. بالکل. اور اس کا ایک اور زاویہ یہ بھی لے لیجئے کہ کیا انڈین اسٹیٹ اسپانسر جو ٹیررسٹ ہیں جیسے فتنۃ الہندوستان، اس کا پروفس تو ہم دے چکے ہیں، اور اس سے پہلے بھی کچھ کیریکٹرز کی جیسے ڈی جی آئی ایس پی آر نے بات کی، تو ہم ڈپلومیٹک فرنٹ پہ بھی اس کو ڈیل کر رہے ہیں، آپریشن وائز بھی اس کو ڈیل کر رہے ہیں. اس کے علاوہ کون سی ایسی چیزیں ہیں جو کرنے کی ضرورت ہے اس وقت؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو ہمیں ڈپلومیٹک فرنٹ پہ اور ہمارے جو ڈومیسٹک آڈینس ہے اس میں ہمیں کھل کے ان لوگوں کے متعلق یہ گفتگو کرنی چاہیے، بتانا چاہیے کہ یہ دونوں دراصل ایک ہی کوائن کی دو سائڈز ہیں، یہ کوئی مختلف چیزیں نہیں ہیں. کاکر صاحب، بلوچستان پہ سینکڑوں درجنوں کتابیں لکھی گئی ہیں اور ایک نقطہ میں ذہن میں آ رہا ہے کہ ہمیشہ اس چیز کو پہ بڑا بات کی گئی کہ جو سویلینز ہیں یا جو وہاں کے رہنے والے لوگ ہیں ان سے پیار سے ڈیل کریں.
کیا یہی ایک وجہ ہے جس کی وجہ سے ہم پھر مہارنگ بلوچ سے اگر ہم ان کی کچھ ایکٹیویٹی سے اعتراض بھی ہے یا دوسرے لوگ تو ہم کچھ کر نہیں پاتے؟ اگر ہم باقی ایکٹرز کے خلاف ڈوزیز دے سکتے ہیں تو ان کے خلاف بھی دے دیں اگر ڈوزیز ہیں. وائی ناٹ کاکر صاحب؟ اس فضا کا بننے کا ویٹ کیوں کرنا جب حالات اتنے بگڑ جائیں؟ دس از واٹ آئی وانٹ ٹو نو. میں میرے خیال میں آپ اور سارا میڈیا گواہ ہے، میں تو تسلسل کے ساتھ یہ کہتا آ رہا ہوں، اور شاید کسی ایک آدھ پروگرام میں نے آج سے کئی سال پہلے کہا تھا کہ کیا انتظار ہے ہمیں کہ یہ بھی اے پی ایس کے واقعے کے بعد کہ یہ کبھی بچوں کو اسکول کو نشانہ بنائیں گے تب ہم ان کے خلاف ایکشن لیں گے، اور وہ بدقسمتی سے وہ واقعہ ہو گیا. دیکھیے میں آپ کو جو عرض کر رہا ہوں، یہ جو سو کالڈ سینسٹیوٹی کا پہلو لے کر سامنے لوگ آتے ہیں، دنیا میں مروجہ قوانین ہے، ریاست نے قوانین کو انفورس کرنا ہوتا ہے. اسی طرح کی جو اپولوجیٹک رویہ ہوتا ہے، جو اپیزمنٹ کا رویہ ہوتا ہے کہ جی کیسے ہمارے یہاں کوئی خاص سینسٹیوٹی ہے پشتونوں کی یا بلوچوں کی یا سندھیوں کی یا سرائکیوں کی، یہ سب بیہودہ گفتگو ہے. آپ ایکول رسپانسبلٹیز اور رائٹس ہیں سٹیزنس کی، اور جہاں جہاں ریاستیں اپنے قوانین کو انفورس کرنا ہوگا وہ آپ کو فالو کرنا ہوگا. آپ کیسے آئین کے اور قانون کے ماننے والے ہیں کہ اگر کسی چیک پوسٹ کو آپ کو لا انفورسمنٹ ایجنسی روک کے پوچھتی ہے، آئیڈینٹی کا پوچھتی ہے، شناخت کا پوچھتی ہے، آپ اتنے ہائپر سینسٹیو ہو گئے ہیں کہ آپ کو وہ انتہائی برا لگتا ہے اور آپ پوری کی پوری ریاست کے ساتھ بغاوت پہ اتر. ٹھیک ہے کاکر صاحب، یہ بڑا آپ کا صحیح واضح جواب آگے. ایک اگلا سوال لے لیجیے، موضوع چینج کرتے ہیں کہ بھارت مستقل پاکستان کو پرووک کر رہا ہے، اور یہ بھی اطلاعات ہیں کہ بھارت نے کشن گنگا ڈیم کے ذریعے دریائے نیلم کا پانی روک دیا ہے. 40% تک پانی کو کم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. کافی حساس معاملہ ہے یہ، پاکستان کو رسپونڈ کرنا چاہیے. دیکھیں پاکستان کو رسپونڈ کرنا نہیں چاہیے. ان کو اب پتہ لگ گیا کہ پاکستان اب رسپونڈ کرے گا. ایسی کوئی صورت نہیں ہو سکتی کہ پاکستان رسپونڈ نہ کرے. بھارت میرے خیال میں اپنی 30-40 سال کے جو ہیجمونک ڈیزائن کو وہ کر رہا تھا، پال رہا تھا اپنے دلوں میں اور اس کا اظہار کر رہا تھا، وہ اصل میں میرے خیال میں وہ ہیجمون کولیپس کر گیا، کرامبل کر گیا، اور وہ اس وقت انتہائی فرسٹریشن کا شکار ہے. ٹھیک ہے، آپ دیکھیں پوری دنیا میں ان کے ساتھ کوئی کھڑا نہیں ہوا ہے. لے دے کے انہوں نے افغانستان کے طالبان جو انٹرم حکومت ہے ان پہ کوشش کی، وہاں پہ بھی مجھے نہیں لگتا کہ خاطر خواہ کامیابی ملی ہے. اسرائیل ہے، اسرائیل بھی کتنا کھل کے سامنے آیا ہے، یہ بھی ایک سوالیہ نشان ہے. پاکستان کو اس کے دوستوں نے بہت زیادہ اعتماد اور میرے خیال میں قربت کے ساتھ اس کا ساتھ دیا ہے. چائنا کو دیکھ لیں، ترکیہ کو دیکھ لیں، آذربائیجان کو دیکھ لیں. تو آپ کی پوزیشن ڈپلومیٹکلی بھی بہت بہتر ہے، اور جو ریٹیلیٹ آپ نے کائنیٹیکلی ان ملٹری ٹرمز کیا ہے وہ خود بھی سرپرائزڈ ہے اور باقی دنیا بھی سرپرائزڈ ہے. بالکل کاکر صاحب تھوڑا آگے بڑھتے ہیں. بالکل آئی گاٹ یور پوائنٹ کاکر صاحب. فیصل واڈا نے کہا ہے کہ دفاعی بجٹ میں 2-3 گنا اضافہ ہونا چاہیے. آپ کو بھی ایسا لگتا ہے کہ ایسا ہونا چاہیے؟ دفاعی بجٹ بڑھانے کے حوالے سے تو ہم نے دیکھا کہ یہ فیڈ بیک آتا رہا کہ ٹھیک ہے عام فورسز ویل اکوپڈ ہونی چاہیے، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم یہ بھی تو اسٹریس آتا ہے کہ گورنمنٹ اپنے اخراجات کم کرے. تو یہ کیسے بیلنس کریٹ کرے گی کہ ڈیفینس بجٹ بڑھتا اور اوور آل گورنمنٹ کا بجٹ کم ہو؟ کیونکہ جو سیلریڈ کلاس ہے اس نے پچھلے سال سے اب تک 150 بلین زائد ٹیکس دیا ہے. دیکھیں یہ بطول میرے اور آپ کے اس پلیٹ فارم کا شاید اس پہ گفتگو نہیں بنتی ہے. جو ماڈرن وارفیئر ہے پرٹیکولرلی ٹیکنالوجیکل ریلم میں، اس کی کاسٹ افیکٹونیس کیا ہے، وہ اس کا پیراڈائم کیا ہے، وہ میرے خیال میں بڑی ایکسپرٹ یا انفارمڈ بیسڈ اوپینین کی گفتگو ہے، جس سے نسبتاً ہم پولیٹیکل کلاس کے لوگ شاید اتنے زیادہ اویئر نہیں ہوتے ہیں. باقی گورنمنٹ کو ریشنلائز کرنا چاہیے اپنے خرچے یا نہیں کرنے چاہیے، وہ ضرور کرنے چاہیے. دیکھیں آپ کو میں بتاؤں کہ آپ کا ریونیو جنریشن اور آپ کا جو ایکسپینڈیچر ہے اوور یور گورننس، یہ ہمیشہ اس کو بیلنس آؤٹ کیسے کرنا ہے کہ ریونیو آپ کا بڑھتا رہے اور جو ایکسپینڈیچر ہے وہ گھٹتا رہے. یہ ہر حکومت کی کوشش ہوتی ہے، میرے خیال میں اس حکومت کی بھی کوشش ہوگی، اور اگر اس میں وہ ناکام ہوتی ہے تو وہ اس کے جو اکنامک انڈیکیٹرز ہیں جن پہ اس کو پرکھا جائے گا. بالکل کاکر صاحب 2 سوال آپ سے کرنے ہیں اور وقت کم ہے.
دو سوال مزید آپ سے کرنے ہیں، آپ کا جواب آ گیا ہے سر۔ ایک تو یہ بتائیے گا کہ 9 مئی کو گزرے 2 سال سے زیادہ کا وقت ہو گیا ہے، تحریک انصاف کے لیڈرشپ کارکنان جیلوں میں ہیں، مقدمات کے ریکارڈ تک پیش نہیں ہو رہے، ڈو یو تھنک کہ اب معاملات سیاسی سیز فائر تک جانے چاہیے؟ اور یہ بھی آپ کو لگتا ہے کہ 3 سال میں ریاست اور تحریک انصاف کے درمیان جو مسٹرسٹ پیدا ہوا ہے وہ اینی ہاؤ وہ گیپ فل ہو سکتا ہے؟ دیکھیے یہ تو جوڈیشل پروسیس ہے، اس میں کیا ٹائم لگا ہے اور کتنا لگا ہے مجھے تو اس کی خیر آئی ایم ناٹ پریوی ٹو دا انویسٹیگیٹو ڈیٹیلس۔ باقی بائی اینڈ لارج پولیٹیکل انوائرمنٹ میں میرے خیال میں پولیٹیکل پلیئرز کو، پولیٹیکل ایکٹرز کو اپنے رویوں پہ ہمیشہ سیکھنے کے لیے ضرور غور کرنا چاہیے کہ آپ کے پاس سٹینڈنگ کیا ہے، اور اس سٹینڈنگ کے اگینسٹ جو آپ نے اسٹیٹڈ گول دیے ہوئے ہیں کیا وہ اٹینیبل ہیں، اچیویبل ہیں، آپ ان کو حاصل کر پائیں، اور اگر نہیں حاصل کر پا رہے ہیں تو ان کی وجوہات پہ غور کرنا چاہیے۔ اسی طرح پولیٹیکل میچورٹی آتی ہے، اینڈ آئی ایم پریٹی مچ شیور کہ ہر فریق اپنی طرف دیکھ رہا ہے۔ ویری شارٹلی کاکڑ صاحب بہت مختصر سا جواب دیجیے گا، اسٹیبلشمنٹ اور پی ٹی آئی کا ڈیڈ لاک کیا صرف پی ٹی آئی کی معافی سے ممکن ہے؟ دیکھیے مجھے آئی ایم ناٹ پریوی، اور میں اس طرح کی کوئی گفتگو بالکل بھی نہیں کروں گا کہ جی وہ اس سے مجھے کیا پتہ ہے کہ ان کے بیچ میں جو ڈیڈ لاک ہے بھی یا نہیں ہے، یا اگر ڈیڈ لاک ہے تو وہ کس طرح ان لاک ہوگا۔ ٹھیک، بہت ساری چیزیں جو ہے نا پالیٹکس میں وہ بڑے نیچرل پروسیس میں چلتی ہیں، اور اگر وہ نیچرل پروسیس اور آرگینک پروسیس چلتا رہے گا تو چیزیں اپنی اپنی جگہ پہ سیٹل ہو جاتی ہیں۔ تو بالکل کوئک ٹارگٹس یا شارٹ ٹارگٹس رکھ کے جو ہے نا وہ اسٹمبلنگ بلاکس کی طرف اگر چیزوں کو لے کے جائیں گے تو وہ کسی کے مفاد میں نہیں۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ ارنالڈو کاکڑ صاحب، ایکس پرائم منسٹر انٹرم سیٹ اپ پروگرام میں جوائن کر رہے تھے۔ یہاں پہ ایک بریک لیں گے، اور مفتاح اسماعیل صاحب جو پاکستان کے فارمر فائنانس منسٹر رہے ہیں اور ریسنٹ ٹائمز میں آئی ایم ایف اور پاکستان کی ڈیل کو اسموتھ کرنے میں ان کا بڑا کردار رہا، بریک کے بعد میں جوائن کریں گے۔ پروگرام میں خوش آمدید، اور اس وقت جوائن کریں مفتاح اسماعیل صاحب، فارمر پاکستان کے فائنانس منسٹر اور عوام پاکستان پارٹی کے رہنما۔ ان سے بات کریں گے ریسنٹ آئی ایم ایف اور پاکستان کے مذاکرات کے حوالے سے، جو لگ تو نہیں رہا کہ التوا کا شکار ہوں گے، کیونکہ پرانے مسائل ہیں جس کا ہر دفعہ گورنمنٹ آف پاکستان حل نکال دیتی ہے، اور ماضی میں اس کا حل مفتاح اسماعیل صاحب نے نکالا تھا۔ بہت شکریہ مفتاح صاحب پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے۔ سر پہلے تو یہ بتائیے گا کہ گورنمنٹ نے جو 2000 میگا واٹ الیکٹریسٹی ایلوکیٹ کی ہے بٹ کوائن مائننگ اور اے آئی میں، کیا اس سے پاکستان اٹریکٹ کرے گا $بلین ایف ڈی آئی کی انویسٹمنٹ آپ دیکھ رہے ہیں، یا جنرلی بلینز آف ڈالرز گورنمنٹ کو ملنے والے ہیں، اور کیا پاکستان ایک گلوبل ہیڈ بننے جا رہا ہے ڈیٹا کا؟ دیکھیے 2000 میگا واٹ بجلی ہمارے لیے تو بہت زیادہ ہے، لیکن دنیا بھر میں اتنی زیادہ نہیں ہے۔ بٹ کوائنس کے لیے، مائننگ کے لیے بھی گولڈ فار الیکٹریسٹی چاہیے ہوتی ہے، اور اے آئی کے لیے بھی بہت الیکٹریسٹی چاہیے ہوتی ہے۔ میں نے سنا ہے کہ ایک 3 مائل آئلینڈ کا نیوکلیر پاور پلانٹ تھا جو مائکروسافٹ نے ٹیک اوور کر لیا ہے اپنی اے آئی کے لیے، لیکن اگر پاکستان کہیں پہ 2000 میگا واٹ بیچ سکتا ہے، جو کہ ہماری حکومتوں نے زیادہ لگا دیا ہے، تو اس میں بڑی اچھی بات ہے۔ اگر ہم کو کاسٹ ریکوری کی بات ہو جائے تو دیٹ وڈ بی ویری گڈ۔ اٹس ناٹ کلیئر ٹو می کہ ہم کو یہ کام نیسسریلی کرنا چاہیے بٹ کوائن مائننگ کا، لیکن ہم کو یہ کرنا چاہیے کہ کوئی جو بٹ کوائن مائننگ کمپنیاں چاہتی ہیں وہ ادھر آ کے اپنا سیٹ اپ کر لیں اور ہم سے بجلی خرید لیں، یہ تو بڑی اچھی بات ہو جائے گی۔ اچھا مفتاح صاحب، ایک اور سوال یہ کہ ٹاکس پہ آ جاتے ہیں آئی ایم ایف اور پاکستان کی، اس میں جو ٹیکس گیپ ہے یہ ایڈریس کیا جا رہا ہے کہ 1000 ارب سے زیادہ کا ٹیکس گیپ ہے، گورنمنٹ آف پاکستان نئے ٹیکسز 560 بلین کے لگائے، وہ زیادہ موضوع رہے گا، یا ایونچولی جو 1300 ارب کے ٹیکسز آئی ایم ایف کہہ رہا ہے وہ ہمیں دینے پڑیں گے، کیونکہ ایونچولی تو سیلریڈ کلاس نہیں دینا ہے؟ دیکھیے جو اس سال انہوں نے 12,900 ارب روپے سے شروع ہوئے تھے، پھر 12,300 ارب پہ آئے ہیں، اب میں 12,400 پہ آئے، اب میں نے سنا ہے کہ 11,900 ارب روپے پہ یہ پہنچیں گے۔ اگلے سال بھی کہتے ہیں کہ ہم کو ریلیف دینی ہے، اور پھر آئی ایم ایف کے اوپر الزام لگا دیتے ہیں کہ آئی ایم ایف کی وجہ سے ریلیف نہیں دی، لیکن آئی ایم ایف تو صرف اتنا کہہ رہی ہے کہ آپ ایک سرپلس دیں، پرائمری سرپلس دیں، آپ خسارہ تو ضرور کریں لیکن بے تحاشا خسارہ نہ کریں، تو ایک لمٹ باندھی ہوئی ہے۔ اگر آپ چاہیں اور آپ کو سچ مچ ریلیف دینی ہے لوگوں کو تو آپ اپنے اخراجات کم کر لیں، لیکن حکومت اپنے اخراجات کم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اگلے سال بھی آپ دیکھیں گے کہ 3,000 ارب روپیہ جو ہے وہ صوبے نو کے اے ڈی پیز اور وفاق کے پی ایس ڈی پی میں ہوگا، اور اس کے اندر کتنا کرپشن ہوتا ہے، کتنی لوٹ مار ہوتی ہے، وہ سب جانتے ہیں۔ تو اگر وہ تھوڑے سے عرصے تک اگر یہ کم کر دیں پی ایس ڈی پی کے اخراجات
اور صرف اسینشیل پروجیکٹس پہ لے کر آ جائیں تو آپ ٹیکس کے جو دہندگان ہیں ان کو بھی ریلیف دے سکتے ہیں اور عام عوام کو بھی ریلیف دے سکتے ہیں. اور نہندگان کے ساتھ ساتھ مفتیٰ صاحب جو انہوں نے اسکیمز بنائی تھیں ٹریڈرز کو ٹیکس نیٹ میں لانے کے لیے، وہ تاجر دو اسکیم بری طرح ناکام ہوئی ہے. میں آگے جا کے گفتگو کرنا چاہتی تھی لیکن آپ نے ذکر کر دیا 3 ملین جمع ہوئے تاجروں سے. آن دی ادر ہینڈ جو سیلری کلاس ہے اس نے 437 بلین دیے. یہ کیا قصور ہے؟ جو ٹریڈرز ہے وہ صرف 1% اس میں انکم ٹیکس میں کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں. تو کیا ابھی بھی گورنمنٹ اسی اسٹریٹجی کو لے کے آگے بڑھے گی؟ کیونکہ آئی ایم ایف نے ایمفیسائز کیا ہے کہ سیلری کلاس کو ریلیف دیں، یا کوئی متبادل ڈھونڈے ہیں ان کے پاس کوئی متبادل؟ دیکھیے گزارش یہ ہے کہ جب یہ انہوں نے شروع کیا تھا تو بڑی ان کو فین فیئر تھا اور کہ ہم تاجر دوست اسکیم لے آئیں گے. اور جو میں اسکیم لے کر آیا تھا جس میں صرف 3,000 روپے تھے وہ بھی حکومت نے اوور رول کر دیا تھا. اور اب تو یہ شروع ہوئے تھے کہ کچھ تاجروں سے 50,000 روپے مہینے لیں گے، کسی سے 20,000 روپے مہینے لیں گے، کسی سے 25,000 روپے مہینے لیں گے. اور جب تاجروں سے پروٹیسٹ ہوا اور پش بیک آیا تو یہ 100 روپے مہینے پہ آ گئے کہ ہم تاجر اگر 100 روپے مہینہ دیتے تو کافی ہے. تو اور وہ 1,200 روپے سال کے ہو گئے. انہوں نے کہا اگر ایک ساتھ دے دیتے تو 25% ڈسکاؤنٹ دے رہے. تو ایسے بھی تاجر ہیں جنہوں نے 900 روپے دیے ہیں، لہٰذا صرف 30 لاکھ روپے جمع ہوئے ہیں. یہ قوم کے ساتھ مذاق ہے. اب آپ یہ سوچیں کہ نوکری پیشہ لوگوں سے آپ 500 ارب روپے تقریباً لے لیتے ہیں اور تاجروں سے آپ 30 لاکھ روپے سال کا ٹیکس لیتے ہیں، تو یہ کیسے انصاف ہے؟ یا اگر آپ نوکری پیشہ لوگوں سے 500 ارب روپے لے لیتے ہیں، ڈاکٹروں وغیرہ سے آپ جو ہے وہ 49% ٹیکس لگاتے ہیں، لیکن ہزاروں ایکڑ کے زیر اراضی رکھنے والے لوگوں سے آپ کوئی ٹیکس نہیں لیتے، بڑی بڑی پراپرٹیاں رکھنے والوں سے کوئی ٹیکس نہیں لیتے، تو یہ کون سا انصاف ہے؟ تو آپ کو حکومت کو ایک طرف سے اشرافیہ نے جکڑا ہوا ہے، ایک طرف سے آئی ایم ایف نے جکڑا ہوا ہے، اور حکومت سارا جو بوجھ ہے وہ غریب عوام کے اوپر ڈال رہی ہے. اور اس مینٹیلٹی میں چینج نہیں آیا کہ نہ وہ اپنے اخراجات کم کرنے کے لیے تیار ہے، نہ ٹیکس کو منصفانہ بنانے کے لیے تیار ہے، لیکن وہ آئی ایم ایف کا نام لے کر آپ کے اوپر ٹیکس مزید لگانے کے لیے بس وہ ہے. اچھا مفتیٰ صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ ریٹیلرز ان کے کیوں نہیں گورنمنٹ کے شکنجے میں آ سکے؟ بڑا انہوں نے پچھلی بجٹ میں بھی ایمفیسائز کیا کہ ہم کریک ڈاؤن کریں گے، جو ہماری بات نہیں مانے گا اس کو جیلوں میں ڈالیں گے. کچھ بھی نہیں ہوا، وہ ریٹیلرز پہ بھی کوئی ٹیکس نہیں لگا، گورنمنٹ فیل ہوگی اس میں. آپ مجھے بتائیے نا بطور کے کیا کام کیا اس سال کے شہباز شریف صاحب؟ آپ نے کہا تھا کہ پینشن کا ریفارمز کریں گے، آپ نے نہیں کیا. آپ نے کہا ہم پر نجکاری کریں گے، آپ نے نہیں کیا. آپ نے کہا ہم ڈیوالو کریں گے پارلیمنٹ نیچے کی طرف، آپ نے نہیں کیا. آپ نے کہا ہم منسٹریوں کے اندر کوئی تعداد کم کریں گے، لوگوں کی منسٹریوں کو ریشنلائز کریں گے، آپ نے نہیں کیا. آپ نے جتنی بھی چیزیں کی ہیں، بجلی کے اندر ریفارمز کر کے کاسٹ کم کریں گے، آپ نے نہیں کیا. جتنی بھی آپ نے چیزیں کری ہیں صرف اپنی حکومت کی سہولت اور لوگوں کے اوپر بوجھ ڈالا. وہ آپ نے اس کے اندر چاہے وہ سولر پینلز کے اوپر جو بجلی بڑھا کے بجلی کے ریٹ کم کر کے آپ نے ان کے اوپر ٹیکس لگا کر ان کو جو پیسے دے رہے تھے اس کے ریٹ کم کر کے آپ نے ان کے اوپر ڈالنے کی کوشش کی، جو اللہ کی مہربانی سے عوام پاکستان کی وجہ سے اٹھا گیا. اور دیگر آپ نے مسائل ہی کھڑے کرے نا، جب بھی ان کو ضرورت ہوتی ہے تو اس کے اوپر ٹیکس لگا دیتے ہیں، اس کے اوپر ٹیکس لگا دیتے ہیں. اب جو 78 روپے کا ٹیکس تھا لیوی کا جو پیٹرول کے اوپر لگ رہا تھا، اب 100 روپے کے لے جانے کی تجویز ہے. اس کے اوپر 5-10 روپے اور ٹیکس لگائیں گے. وہ کہہ رہے ہیں کاربن لیوی ہے. اب انہوں نے یہ کیا ہے کہ بیسکلی ٹیکس تو لگا رہے ہیں لیکن نئے نئے ناموں سے لگا رہے ہیں. ابھی کہہ رہے ہیں کہ ہم 5% ایکسائز ٹیکس لگائیں گے جس کو سن ٹیکس کہہ رہے ہیں، کہ جس میں آئس کریم کے اوپر، شربت کے اوپر، دیگر دودھ کے فلیورڈ ملک کے اوپر، اس کے اوپر ٹیکس لگائیں گے. بیسکلی کوئی ایسی چیز نہیں رہے گی جس کے اوپر اضافی ٹیکس نہیں لگائیں گے، یہ جس سے تمام یہ جو مڈل کلاس مفتیٰ صاحب اس پہ مجھے آنا ہے، لیکن مجھے ذرا یہ کلیئر کیجیے گا کہ ابھی جو ریسنٹلی ٹیکس ایڈوائزری ہے انہوں نے کہا ہے کہ جن تاجروں نے ٹیکس نہیں دیا آپ ان پہ 1% انکم ٹیکس لگا دیں ٹو انشور اے ڈیسنٹ ریونیو کلیکشن. یہ ریونیو کلیکشن ڈیسنٹ کیسے ہو جائے گی؟ بچوں کا دودھ آپ نے بند کر دیا ہے، وہ آپ نے مہنگا کر دیا ہے، اور آپ تاجروں پہ 1% ٹیکس لگا کے کہہ رہے ہیں کہ ڈیسنٹ ریونیو ٹیکس کلیکشن ہو جائے گا. دیکھیے یہ ایک دم الٹی گنگا بہ رہی ہے. جب لاسٹ ٹائم انہوں نے تاجروں کے اوپر ٹیکس لگایا تاجر دوست اسکیم، تو ساتھ ساتھ انہوں نے یہ کہا مینوفیکچررز کو کہ آپ کو 18% سیل ٹیکس دینا پڑے گا، لیکن آپ ان تاجروں کو بیچتے ہیں جو کہ رجسٹرڈ نہیں ہے تو آپ کو 22 دینا پڑے گا. تو آج وہ 4% جو ہے نا وہ سیل ٹیکس اسپیشلی بڑھ گیا ہے. وہ جو ہے وہ عوام دے رہی ہے، کنزیومرز دے رہی ہے، تاجر کوئی رجسٹرڈ نہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ نے کہا کہ جو تاجر رجسٹرڈ نہیں ہے اس کو 2.5% اور بھی آپ انکم ٹیکس بھی اس کا کاٹ کے دیں گے. وہ بھی مینوفیکچررز کر رہے ہیں، وہ بھی تاجر رجسٹرڈ نہیں ہوئے. تو آج 25%، 26% اشیاء خردونوش کی قیمتیں جو اس لیے بڑھی ہوئی ہیں کہ آپ حکومت کو ٹیکس دے رہے ہیں کیونکہ تاجر رجسٹرڈ نہیں، لیکن آپ تاجر کو رجسٹر نہیں کر رہے. مطلب وہ ایک جو ہے آپ سمجھ لیجیے کہ گناہ سمجھ لیا ہے انہوں نے، کیونکہ یہ اس غلط
اس میں ہے کہ ہم کو سیاست اپنی بچانی ہے. یہ مسلم لیگ والوں کا ہی پرانا وتیرہ ہے کہ جب بھی ملک اور سیاست کا جب وہ آتا ہے داؤ پیش لگتا ہے تو وہ سیاست کو بچا رہے ہیں اپنی. ہوتا یہ ہے کہ جب آپ یہ ایسی حرکتیں کرتے ہیں تو نہ ملک بچتا ہے نہ سیاست بچتی. اور مفتاح صاحب یہ بھی آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے بجٹ میں ریٹیلرز، ٹریڈرز، پراپرٹی اور بڑے ہم نے بڑے نمبرز دیکھے کہ ہاؤ وڈ دے بی ڈیلٹ، لیکن وہ ہو نہیں سکا. میں آپ کو یاد کرواتی ہوں کہ پراپرٹی پہ جن ٹیکسز کی بات کی تھی تو انہوں نے تو اپنا بزنس ہی روک دیا، انہوں نے اپنی ایکٹیویٹی روک دی. تو ٹیکس کہاں سے آنا تھا جب ایکٹیویٹی رک گئی؟ تو اب یہ کیسے دیکھیں گے بڑے ریٹیل سیکٹر کو اس بجٹ میں؟ دیکھیے پراپرٹی کے اوپر پراپرلی اسپیکنگ ٹیکس جو ہے وہ صوبے کا اختیار ہے. ہمارے جیسے لوگوں کی تو یہ سوچ ہے کہ آپ ایک مرتبہ NFC کا کمیشن بیٹھیں اور دونوں ایگریکلچر ٹیکس اور پراپرٹی یا تو آپ وفاق میں دے دیں یا اگر صوبوں کو کہیں کہ وہ اپنا ٹیکس لیں اور باقی آپ NFC کے صوبے میں کچھ کم پیسے دیں تو ان کے پاس انسینٹیو ہوگا ٹیکس دینے کے لیے. آج کے دن میں سندھ اور پنجاب حکومت کے پاس 1,000 ارب روپیہ فالتو رکھا ہوا ہے، جبکہ وفاق جو ہے یہاں پہ کوڑی کوڑی کے لیے محتاج ہو رہی ہے. اس قسم سے ملک نہیں چلتا کہ جب وفاق کو آپ کنگال کر دیں اور صوبوں کو امیر کریں. مطلب اوپر کی عمارتیں اگر کمرے اچھے ہوں، آرائشی ہوں، نیچے کی فاؤنڈیشن غلط ہو تو وہ عمارت گر جائے گی. ہم اپنے عرصے سے کہہ رہے ہیں، 8-10 سال سے ہم لوگ میں اور شاید عباسی صاحب اور دیگر کہہ رہے ہیں کہ یار NFC ایوارڈ کو ایک مرتبہ ری وزٹ کر لو. وہ 2010 میں بنا تھا، 2015 تک چلنا تھا، اس کے بعد آپ نے 10 سال سے وہ بھی نہیں کیا. شہباز شریف صاحب وہ کرنے میں بھی پیچھے رہتے ہیں. جب تک کہ آپ فنڈامنٹل اصلاحات نہیں کریں گے یہ ملک پیچھے سے پیچھے جا رہا ہے اور جاتا رہے گا، اور ہم کو آبویس چیزیں جو کرنی ہے وہ ہم کر نہیں پا رہے. اچھا مفتاح صاحب، ایگریکلچر کی بھی گروتھ 0.6% ہی ہوئی ہے. بہت بڑے دعوے تھے، ٹال کلیمز تھے گورنمنٹ کے کہ ایگریکلچر پہ جو ان ٹیکسڈ ایریا اس کو ٹیکس کر دیں گے، ڈاکیومنٹ کر دیں گے، چھوٹے بڑے لونز دیں گے، ٹیکس کلیکشن بھی ہوگی. ایک طرح سے کچھ نہیں ہو سکا. دیکھیے ایگریکلچر ٹیکس جو یہ 0.6% گروتھ دکھا رہے ہیں یہ بھی ایک اجنبا ہے. سچی بات یہ ہے کہ جو 5 میجر ہمارے کراپس ہوتے ہیں جس میں ویٹ ہے اس کی پروڈکشن کم ہے، کاٹن ہے اس کی پروڈکشن 30% کم ہے، جس میں رائس ہے اس کی پروڈکشن 1.5% کم ہے، جس میں گنا ہے اس کی پروڈکشن کم ہے، اور جس میں میز ہے مکئی اس کی پروڈکشن کم ہے. تو مجھے تو یہ بھی سمجھ میں نہیں آتی کہ ایگریکلچر پروڈکشن کے اندر گروتھ کیسے دکھا رہے ہیں یہ، لیکن یہ لائف سٹاک کے اندر گروتھ دکھا دیتے ہیں جو ایکچولی صحیح طریقے سے میجر نہیں ہوتی ہے. اور جو GDP کا ان کا نمبر ہے کہ 2.68% گروتھ ہوئی ہے، وہ نمبر تو کوئی بھی سیریسلی نہیں لیتا، وہ تو کوئی بھی بلیو نہیں کرتا، کیونکہ آپ نے چوتھے کوارٹر میں 5.5% کی گروتھ دکھائی ہے جو کہ ممکن ہی نہیں ہے. آپ پہلے 3 کوارٹر کے اندر بجلی کی نیگیٹو وہ دکھا رہے ہیں گروتھ، اور چوتھے کوارٹر میں آپ نے 28% پازیٹیو دکھا دی. اسی طرح آپ کنسٹرکشن کی پہلے 3 کوارٹر نیگیٹو ہے، اچانک چوتھے کوارٹر میں آپ نے پازیٹیوٹی دکھا دی فورکاسٹ میں. تو یہ فورکاسٹ تو ایک دم وہ خیالی پلاؤ ہے. سچی بات ہے، اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے. گروتھ جو ہے وہ 2%. اور مفتاح صاحب جو آپ نے باقی انڈیکیٹرز کے بارے میں وضاحت کی ہے اس پہ بھی کمنٹ کیجیے گا کہ 2.6% پاپولیشن گروتھ بتا رہے ہیں. تو ایک اوپینین یہ آ رہی ہے کہ آپ اپنی اوور آل گروتھ 2.7% بتا رہے ہیں GDP کی، پھر آپ کی پاپولیشن گروتھ 2.6% ہے. تو واٹ کائنڈ آف کمپیریزن از دیٹ؟ اس میں اتنے فخر کی کیا بات ہے؟ آپ کی پاپولیشن بڑھی ہے تو ساتھ ساتھ آپ کی انفلیشن بھی بڑھی ہے، آپ کی ان امپلائمنٹ بھی بڑھی ہے. تو کس طرح کی گروتھ ہے جس کو آپ گروتھ کہہ رہے ہیں؟ دیکھیے بہن، ایک تو ہم کو ویسے پاپولیشن کی جو گروتھ ہو رہی ہے اس کو روکنا پڑے گا، کیونکہ 80 سے 85 لاکھ بچہ آپ کا پیدا ہو رہا ہے ہر سال. اس کو 4 سال بعد اسکولوں میں ڈالنا ہے. آپ کے پاس کلاس روم نہیں ہے، آپ کے پاس وسائل نہیں ہے، آپ کے پاس آلریڈی 2.70 کروڑ بچہ اسکول ایج کا اسکول کے باہر ہے، جو کہ دنیا کا سب سے زیادہ نمبر ہے اور جو ہم سب کے لیے شرمندگی کا باعث ہونا چاہیے. پھر آپ نہ پاپولیشن کنٹرول کی طرف جاتے ہیں، نہ آپ کلینکس کا کام کرتے ہیں. اور پھر جب اس طرف آتے ہیں آپ کہ چلو آپ بچوں کو اس پاپولیشن گروتھ کو نہیں رکھ سکتے، تو پھر آپ 2% اگر پاپولیشن بڑھ رہی ہے 2.5%، تو اتنی تو لیبر کی گروتھ سے ہماری گروتھ آ جاتی ہے. تو آپ تو بیسکلی نیگیٹو گروتھ پہ جا رہے ہیں. اور پچھلے 3 سال میں ہر سال پر کیپیٹل GDP کم ہوئی ہے. مطلب یہ ہے کہ اوسطاً ہر پاکستانی غریب ہوا ہے، ہر پاکستانی اوسطاً غریب ہوا ہے. اور جو حکومت اپنے بیانیے بیچنے کی کوشش کرتی ہے اور نہیں بکتا، وہ اسی لیے نہیں بکتا کہ قوت خرید لوگوں کی کم ہو گئی ہے. جو 3 سال پہلا پاکستانی افورڈ کر سکتے تھے لائف سٹائل، آج وہ اوسطاً نہیں کر سکتے. ان کی گنجائش کم ہو گئی ہے ان کی. تو مفتاح صاحب یہ بتائیے گا، مجھے وائنڈ اپ کی طرف جانا ہے کہ جو حکومت کا نیا معاشی پلان ہے، سائڈ بائی سائڈ IMF کے ساتھ بات بھی کر رہے ہیں، آپ کو وہ پلان اوور آل ویسے سمجھ آ رہا ہے؟ کیونکہ صنعت کار اور جو دوسرے سیکٹرز ہیں انہوں نے تو اپنے تحفظات پہلے سے بتا دیے کہ یہ بھی ایکسیپٹیبل نہیں ہے.
देखिए बजट के से पहले हमारे यहाँ जो है वो एक सनतकारों की लाइन लगती है हुकूमत के पास मराद मांगने के लिए, जिसके अंदर बहुत सारी रेंट सीकिंग भी होती है, वो हो रही है। अब ऐसा हो गया है कि अब हुकूमत के पास मराद नहीं मांगते बेचारे, हुकूमत को कह रहे होते हैं कि बस मजीद हमें कुर्बा मत कर देना, मजीद हमारे ऊपर छुरी नहीं चलाना। आपका पूरे खित्ते में सबसे ज़्यादा टैक्स है। इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड, वियतनाम, कंबोडिया, इन तमाम ममालिक से ज़्यादा आपका टैक्स है, चाहे वो इंडिविजुअल हो या कॉर्पोरेट टैक्स हो। आपका इन सबसे महंगी बिजली है, आपकी इनकी सबसे महंगी गैस है। तो ना हमारा एक्सपोर्ट बढ़ेगा, और आप जितनी होम ग्रोन प्लान या फॉरेन ग्रोन प्लान या ये रोड मैप या वो रोड मैप बना लें, सच्ची बात यह है कि पाकिस्तान में ग्रोथ नहीं होगी जब तक कि आप बिजली और गैस की कीमतें कम नहीं करते, जब तक आप टैक्स रेट्स नहीं कम करते। और टैक्स रेट कम करने का इस वक्त जो तरीका है वो, जबकि इतना इस वक्त हमको डिफेंस के अंदर भी तवज्जो देनी है कि आप PSDP को कम करें। बहुत शुक्रिया मिफ्ता इस्माइल साहब प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे थे। आज तक के लिए इतना ही। प्रोग्राम देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।